अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से आगे में आपको कहेंगे खुशामदीद में आपके साथ नबीला सिंह। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर यास खान साहब और साथ हासिल रहेगा एडिटोरियल लतीफ़ चौधरी साहब का। चंद सेकंड्स के लिए ज़मीन हिलती है और सब कुछ मलिया मेट कर जाती है। इम्तिहान आता है हुकूमती इदारों का और उसके साथ साथ इम्तिहान आता है हुक्मरानों का। यास साहब, जिस तरह से कल के अफसोसनाक हौलनाक साने के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ज़लज़ला आता है और बहुत से नुकसानात करके चला जाता है, तबाही की दास्तानें छोड़ जाता है। गो कि इस दफ़ा जो इमदादी काम है वो काफ़ी तेज़ी से जारी हैं और बर वक्त किए जा रहे हैं, लेकिन तसल्ली बख्श है। सबसे पहला सवाल तो ये आता है, एक तो अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा चूँकि गहराई ज़्यादा थी इसलिए नुकसान कम हुआ है, लेकिन स्टिल जो 250 से ऊपर अगर अमवात हुई हैं और इतने घर गिर गए हैं, ये बड़ा अफसोसनाक है। यकीनन जहाँ पे ये नुकसानात होते हैं वहाँ दर्द ज़्यादा महसूस किया जाता है, हम उस तरह से उसको महसूस नहीं कर सकते यहाँ बैठ के। इसके बावजूद वो जो आपने कहा कि तसल्ली बख्श हैं, इंतज़ामात नहीं हैं, आप देखें बहुत चेंज है। वो जो मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर थे, दौरा मुख्तसर किया, वापस तशरीफ़ लाए और आते ही इजलास में शरीक हुए। उसके बाद फिर शांगला गए, ब्रीफिंग ली, इमदादी पैकेज का उन्होंने कहा 2-1 दिन में अनाउंस करेंगे, पूरा तखमीना आ जाए। ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जब ये टेन्योर शुरू हुआ इस दफ़ा इनका, तो ये आपको याद है 2.5 दिन छुट्टी किया करते थे। ये जुमे को हाफ डे लेते थे और उसके बाद हफ्ता और इतवार इनका नहीं पता होता था ये कहाँ पे हैं, और फिर पीर से अपने मामलात शुरू किया करते थे। आज वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आते हैं, सफ़र तवील होता है, लंदन का भी 6-7 घंटे की फ़्लाइट होती है, उसके बाद इजलास में शिरकत, फिर शांगला जाना, फिर वापस आना, फिर इजलास करना, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप देखें कि ये एक बहुत बड़ा चेंज है। इसका क्रेडिट मैं किसी और को नहीं दूंगा, इसका क्रेडिट मैं जनरल राहील शरीफ को दूंगा। राहील शरीफ साहब ने, आपने देखा कि जब वो भी, हमने मुतअद्दिद मौके पे देखा कि वो बाहर से आए और अचानक किसी जगह चले गए जहां अगले मोर्चों पे चले गए अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए। तो ये कंपटीशन है। ये मेरा ख्याल है कि आजकल चैनल्स की रेटिंग में इतना दौड़ नहीं लगी हुई जितनी हमारे लीडर्स में दौड़ लगी हुई है, और दिस इज वेरी गुड। मैं आपको बताऊं, जब पॉजिटिव दौड़ होती है तो वो हमेशा बेहतरी के लिए होती है। अब आपने पूछा तसल्ली बख्श, एक तो रिस्पांस बेहतर था इस दफा सिविल अदारों का भी, फौज का तो आपको कल मैंने बताया ही था कि कितना जबरदस्त रिस्पांस था कि आर्मी चीफ का पहला हुक्म ये था कि आप किसी ऑर्डर का इंतजार न करें, फौरी तौर पे मुतासरा इलाकों में जाएं और लोगों की मदद करना शुरू कर दें, वो था। लेकिन इसके साथ जो पिछले वाकयात में हमें सिविल इदारे नजर नहीं आते थे, वो हमें इस दफा साथ साथ नजर आए हैं। ये पॉजिटिव्स हैं, ये चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और वो जहां तक इमदाद का मामला है, तो आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मेहताब अब्बासी साहब ने वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में एक बात कही विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि 2005 में जो ज़लज़ला आया था उसके बाद हमने देखा कि 3-3 साल लोगों को पैसा नहीं मिला। अब देखें 3 साल में एक तो मायूसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोग मायूस हो जाते हैं। उसके बाद ये होता है कि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि जो आप इमदाद कर रहे होते हैं वो ऑलमोस्ट आधी रह जाती है। अब तो खैर चले इन्फ्लेशन उस रेट से नहीं बढ़ रही, लेकिन आपने देखा माजी में जिस तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो अब इमदाद बर वक्त पहुंचाना बहुत जरूरी है। दूसरा काम तो हो ही रहा है, लेकिन जो बेघर हुए हैं उनके दोबारा घर बनने हैं, उन्होंने जिंदगी दोबारा शुरू करनी है, तो ये सबसे ज्यादा फोकस अब इस चीज पे होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट। ठीक है लतीफ चौधरी साहब, जिस तरह से बर वक्त इमदादी कार्रवाइयां तो शुरू कर दी गई, लेकिन अगर गवर्नर ये शिकायत कर रहा है और 2005 का जो जलजला आया था उसमें से बहुत से मुतासिरीन अब भी हैं कि जिनके पास अब तक इमदाद नहीं पहुंची है, तो 2015 में आने वाले जलजले में अभी भी बहुत से मुतादिद इलाके ऐसे हैं कि जहां से रिपोर्ट्स ही मौसूल नहीं हुई होंगी, अभी नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। तो लग ये रहा है कि जिस तरह से कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिस तेजी की शक्ल दिखाई दे रही है, ये आखिरी हद तक जाएगी और आखिरी मुतासिरीन तक पहुंचेगी। ये तो अब गवर्नमेंट की जो इस पे एफिशिएंसी का एक नज़र आएगा, हमें पता चलेगा कि वो जो कुछ ऐलानात होंगे या जो उन्होंने किए हैं उस पर कितना वो अमल करते हैं और कितनी जल्दी से करते हैं। जो पहले वाले मामलात हैं 2005 के ज़लज़ले के मुतासिरीन, वो बिल्कुल अभी तक उनमें मुतासिरीन कर रहे हैं, और जो बालाकोट नया शहर बसाने का
ایک منصوبہ تھا وہ اسی کے بھی وہی صورتحال ہے. خان صاحب میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں جہاں تک حکومت کے معاملات ہیں نا اس میں کچھ مسائل عوام کے بھی آتے ہیں. ہوتا یہ مسئلہ ہے کہ اب امداد دینی ہے کسی کو, ظاہر ہے اس کے لیے ایک سروے کرنا پڑے گا, ایک دیکھنا پڑے گا کہ کس بندے کو آیا واقعی جو کلیم کر رہا ہے اس کا گھر تباہ ہوا ہے یا نہیں ہوا یا کتنا ہوا ہے کتنی. تو یہ ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے کہ کتنے لمبے کام ہیں. اس میں ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم ایک ایمانداری کا ایک جو ہے عنصر اس کو برقرار رکھیں اور اپنے اندر صرف وہ لوگ جا کے کام اپنے کلیمنٹ درج کرائیں اور سچے درج کرائیں جن کا واقعی نقصان ہوا ہے, اور جتنا نقصان ہوا ہے وہی کریں. اور گورنمنٹ کی جو مشینری ہے اس میں یہ بھی چیز دیکھنے والی ہے کہ ہماری جو ڈیلیور کرنا ہے آگے جا کے حکومت کا جو سب سے بیسک یونٹ علاقے کا آئے گا وہ کتنا سرعت سے کام کرتا ہے. وزیر اعظم صاحب نے اعلان کر دیا, وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس آ گئی, انہوں نے اعلان کر دیا, آگے یہ ڈسپوز آف ہونا ہے. جو متعلقہ محکمے ہیں جن کے ذمہ جو کام ہے, جس نے آ کے محلے کی سطح پہ, علاقے کی سطح پہ, شہر کی سطح پہ جو کام کرنے ہیں, ان جو آپریٹیوز ہیں وہ سرکار کے جو آپریٹیوز ہیں ان کا زیادہ ایفیشنسی ہے کہ ایمانداری ہے کہ وہ جلد سے جلد جتنے بھی یہ متاثرین ہیں, سردی کا موسم ہے, آگے سردی مزید اضافہ ہونا ہے اور جن علاقوں میں یہ تباہی ہوئی ہے ان علاقوں میں سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, برف باری کا آغاز ہو گیا ہے, لوگوں کی مشکلات بہت زیادہ ہیں. خان صاحب اس میں ایک اور بھی بات میں کہوں کہ ایک کلیمٹی آتی ہے, نیچر کے ساتھ انسان نہیں لڑ سکتا, یہ ایک حقیقت ہے کہ نہیں لڑ سکتا, لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیچر کس طریقے سے ورک کر رہی ہے اس کا ہمیں پتہ ہے. جیولوجیکل سروے آف امریکہ کے مطابق جو ابھی چھپے بھی ہیں ان کے, یقیناً ہمارے جو متعلقہ کام ہو گئے ان تک بھی یہ رپورٹ آئے گی کہ جو ساؤتھ ایشیا کا خطہ ہے یہ پورے کا پورا جو پلیٹیو ہے یہ نارتھ کی طرف بڑھ رہا ہے, اور جو اعداد و شمار ہے ان کے مطابق یہ تقریباً 37 ملی میٹر پر ایئر کے حساب سے یہ جا رہا ہے یوریشیا کے ساتھ. تو یہ مستقبل میں بھی یہ ٹکراؤ ہونے ہیں. پاکستان اس وقت ڈینجر زون میں ہے, افغانستان, پاکستان, ایران اور خاص طور پہ جتنے بھی یہ پہاڑی ایریا یہ ڈینجر زون میں ہے. تو حکومتوں کا کام یہ بھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو, ان معاملات کو دیکھیں کہ نیچر نیچے زیر زمین نیچر کیا کر رہی ہے, اوپر نیچر کیا کر رہی ہے, وہ کس طریقے سے اس کا ورک ہو رہا ہے. تو اس کے مطابق ایک مستقبل کی پلاننگ کی ضرورت ہے تاکہ نقصانات ہمارے کم سے کم ہو سکیں. پلاننگ تو ہم کر رہے ہیں, درخت کاٹ کے بڑی اچھی پلاننگ کر رہے ہیں ہم. دیکھ لیں آپ کے سامنے, ہم تو لڑائی بڑھا رہے ہیں قدرت کے ساتھ. ہم بالکل ان کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں, اور قدرت کے ساتھ حکومت کو یہ پتہ ہے, ہمیں عام انسان کو بھی پتہ ہے کہ قدرت کا جو اس کے ساتھ لڑائی نہیں ہم لڑ سکتے, لڑائی اس طرح نہیں لڑ سکتے, لیکن ہم اس کے نقصانات چیزوں سے جو ہیں بچ ان سکتے کو تو ہیں. کم یہ کیا جا حقیقت سکتا ہے نا. یہ سب جس طرح سے لطیف چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ غلط کلیم کیے جاتے ہیں, یہاں پر بھی تو آپ کے قصور آپ کے سسٹم کا آتا ہے نا. اگر 6 مہینے کے بعد آپ ان خاندانوں کو کہیں گے آ کے رجسٹریشن کرائیں تو پھر وہ خاندان کس طرح سے ثابت کریں گے کہ ان کا نقصان ہوا ہے؟ جعلی کلیمز کا ایشو تو اپنی جگہ ہے, لیکن زلزلہ اصلی ہے, یہ جعلی نہیں ہے. ظاہر ہے اس میں بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی سسٹم کا فیلئر ہے, لیکن اس دفعہ حالات پچھلی دفعہ سے بہت بہتر ہوں گے. اس کا ایک ریزن ہے. دیکھیں سب سے زیادہ نقصان کہاں ہوا؟ خیبر پختونخوا میں. خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشنز ہو چکے ہیں, بلدیاتی نمائندے موجود ہیں. اب اس طرح سے جس طرح لاسٹ ٹائم کلیم جعلی داخل ہوئے اتنے نہیں ہو سکیں گے اس دفعہ, بہتر ہوگا, کیونکہ جب بلدیاتی نمائندے موجود ہوتے ہیں وہ جان رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا گراس روٹ لیول پہ جب آپ وہ کرتے ہیں ڈسپینشن آف وہ جو بھی ہے انصاف یا لوگوں کی دہلیز تک ان کو کچھ پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور ابھی بھی سسٹم بہت بہتر ہے. جو پنجاب میں بلدیاتی نمائندے منتخب ہونے جا رہے ہیں ان کے بیچاروں کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہوگا, سیدھی بات ہے. جو انہوں نے جس طرح سے وہ آرڈیننس آیا اور جو ان کے اختیارات اور سارا کچھ نکال دیا اس میں سے, وہ تو پھر ایم پی اور ایم این اے رول کر رہا ہوگا یہاں, لیکن وہاں حالات پنجاب سے بہت بہتر ہوں گے. اور وہ جب ایک بلدیاتی نمائندہ ایک وارڈ کی سطح پہ ایک کاؤنسلر ہوتا ہے, وہ ہر بندے کو جان رہا ہوتا ہے, اس نے ووٹ لیے ہوتے ہیں لوگوں سے, اور اس کا میل جول ہوتا ہے, روز ان کا ہوتا ہے, کیونکہ ایم پی اور ایم این اے تو اسپیشلی جو منسٹرز بن جاتے ہیں وہ تو اس کے بعد جا کے اسلام آباد بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہمارے لیے کافی. جیسے آپ نے جو سب یاد ہے آپ کو, ایاز صادق صاحب جب الیکشن لڑ رہے تھے اور حلقے میں گئے تو معافی مانگنی پڑی, معافی مانگنا پڑی انہیں کہ جی معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں اصل میں اسپیکر بن کے بہت مصروف ہو گیا تھا. لیکن لوگ یہ پھر نہیں سنتے, کتنی دفعہ معاف کریں گے, ایک دفعہ معاف کر دیا. اب دوبارہ اگر ایاز صادق صاحب نے یہی کیا تو پھر معافی نہیں ہے, پھر لوگ ان سے کہیں گے کہ بھائی اب نہیں, لاسٹ ٹائم آپ نے معافی مانگی ہم نے دے دی.
تو وہ ویسے تو ادروائز تو ان کا کام ہی نہیں ہے. ہاں خان صاحب وہی آپ والی بات کہ اگر وہ فنڈز جو ہیں بلدیاتی اداروں کے پاس ہو تو پھر معافی کی ضرورت نہیں رہے گی. ڈسپینسیشن اگر ہو رہی ہے وہاں تک پھر لوگوں کو اس پہ زیادہ اعتراض بھی نہیں ہوتا, تحفظات بھی نہیں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ایم پی اور ایم این اے کا کام ہی ہو رہا ہے, وہ لیجسلیٹو اسمبلی میں گئے ہوئے ہیں, انہوں نے کام ہے لیجسلیشن کرنا, عوام کی بہتری کے لیے قوانین بنانا, پھر ان پہ عمل درآمد کرانا, یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے ظاہر ہے وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اس چیز کو, اور پھر کچھ ہمارے حکمرانوں میں بھی عدم تحفظ کا احساس بہت زیادہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوکل سطح پہ, بہت نچلی سطح پہ اختیارات چلے گئے تو ہمارے پاس اختیارات شاید کم ہو جائیں گے, اور وہ جو ہم نے اب کیا جو ہماری چودراہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. کرنے ہوتے ہیں ایسا بریک کی طرف جانے کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایسا جس طرح سے ہم بات کریں کہ قدرتی آفات کے ساتھ لڑنا تو ممکن نہیں ہے, لیکن قدرتی آفات کے لیے آنے والے وقت کے لیے اس طرح کے حالات تو پیدا کیے جا سکتے ہیں نا, اس طرح کے کام تو کیے جا سکتے ہیں نا کہ نقصانات کم ہوں. وہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جو اصل میں یہاں آنے سے پہلے لطیف چوہدری صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ 25% جنگلات تھے جب قیام پاکستان کے وقت. اب آپ ذرا دیکھیں جنگلات کی کیا حالت ہے. چوہدری صاحب آپ کو یاد ہے یہ راوی کے کنارے کتنا بڑا ذخیرہ کہتے تھے ہم اسے, ذخیرہ بیلا تھا, یہ جنگل ہی تھا. ہاں باقاعدہ جنگل تھا, اور آج آپ کو ایک درخت وہاں نظر نہیں آتا. دیکھیں ترقی ہونی چاہیے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہم غالباً 87 میں جب گئے فرسٹ ٹائم ناران جھیل سیف الملوک پہ, تو ایک آئرش ہمارے ساتھ تھا. تو وہ جیسے ہی ہم نے موڑا اور جھیل کے سامنے جب وہ نظر آئی تو وہ بیٹھ گیا, کہتا ہے مائی گاڈ. میں نے کہا یار کیا ہوا تمہیں, اور اس سے پہلے وہ راستے میں مجھے بتا چکا تھا کہ پورا یورپ گھوما ہوا ہے, سوئٹزرلینڈ اینڈ آل دیٹ. میں نے کہا یار یہ تم تو اس سے خوبصورت چیزیں دیکھ چکے ہوگے, یہاں تمہیں کیا ایسی چیز نظر آ رہی کہ تم پریشان ہو کے بیٹھ گئے ہو. کہتا ہے نہیں, میں تمہیں ایک بات بتاؤں, کہتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے خوبصورتی تباہ کر دیتا ہے. وہاں کہتا ہے الیکٹرک پولز نظر آتے ہیں اور چیزیں نظر آتی ہیں, وہاں بالکل نیچرل تھا اس وقت جھیل سیف الملوک, کوئی بجلی کا کھمبا نہیں تھا وہاں, کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو اسے بڑا اس نے اٹریکٹ کیا اس چیز نے. تو یہ نیچر جو ہوتی ہے اس کو پریزرو کرتی ہیں جو قومیں, وہ بہتر رہتی ہیں اور بچ جاتی ہیں وہ, کیونکہ نیچر کو اگر آپ ناراض کریں گے, اسے غصہ دلائیں گے تو پھر یہی ہوگا, وہ ریئیکٹ کرے گی. اور ہمیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی, اب بھی ہم ترقیاتی کاموں پہ لگے ہوئے ہیں. بارہا میں اس چیز کو یہ عرض کر چکا ہوں کہ حضور آپ یورپ کی سڑکیں دیکھیں, ہم سے زیادہ چھوٹی ہیں. اب جب تک ٹریفک کو ڈسپلن نہیں کریں گے, جب تک ڈرائیور کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے اپنی لین میں جانا ہے, تب تک اب جتنی مرضی چوڑی سڑک بنا لیں, ٹریفک اسی طرح بلاک ہوگی, اسی طرح جیم ہوگی. اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تب ہونا شروع ہوگا جب آپ کرتے ہیں جی بیلٹ لگائیں. اب لاہور میں بیلٹ لگنا شروع ہو گئی, جو بیلٹ نہیں لگاتا اس کو پتا میرا چالان ہو جائے گا. بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں جو بیلٹ نہیں لگاتے. جب قانون عمل درآمد آپ قانون پہ کرنا چاہتے ہیں, مؤثر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں تو ہوتا ہے. اسی طرح لائن اور لین کی پابندی کرانا شروع کریں. یقین کریں یہ آپ کو سڑکیں بہت بڑی لگنا شروع ہو جائیں گی. آپ کو لگے گا کہ شاید ہمیں اتنی بڑی سڑکوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن جب تک اگر آپ نے محض سڑک بڑی کر دینی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا, پھر حالات یہی ہوں گے. اسی طرح ٹریفک بھی جیم ہوگی, اور جتنے مرضی آپ سگنل فری کوریڈور بنا لیں اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان جو بیسکس پہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بیسکس پہ ہم توجہ نہیں دیتے, اور وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا جو سب کے آگاہ دوڑتے پیچھا چوڑ, یہ وہ حالت ہے ہماری کہ ہم مطلب وہ ترقیاتی کام کر رہے ہیں جی, بس یہ نظر آنے چاہیے لوگوں کو. ٹھیک ہے یاسر, جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں جمشید باغوان, بیورو چیف پشاور ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ جمشید. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب تک وہاں پر جو امدادی کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کے نتائج کیا سامنے آ رہے ہیں؟ ہاں بالکل, آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود وزیر اعظم نے چھانگلا کا دورہ کیا ہے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے, اور یہ جو علاقے متاثر ہوئے ہیں خصوصاً جو مالاکن ڈویژن ہے جو چترال سے لے کر چھانگلا تک پھیلا ہوا ہے, اس میں کوہستان بھی ہے, تو کافی یہ پہاڑی علاقہ ہے اور بارش بھی ہو رہی تھی کل سے بہت جگہوں پہ. تو جو امدادی کاروائیاں ہیں وہ کافی سست تھی. آج ہم نے دیکھا کہ جب آرمی آئی تو انہوں نے دیگ چترال روڈ کا جو لنک ہے وہ بحال کر دیا, جس کی وجہ سے چترال جو آمدورفت تھے وہ شروع ہو گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو سوات میں جو روڈز بند تھے ان کو کھول دیا گیا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ آج ہی امدادی کاروائیاں صحیح معنوں میں آج سے شروع ہوئی ہیں تو اس میں یہ غلط نہیں ہوگا,
کیونکہ کل جو کمیونیکیشن ایک بہت بڑا گیپ آ رہا تھا، ابھی تک چترال میں جو ہے لوگ یہ فریاد کر رہے ہیں کہ انتظامیہ وہاں پہ پہنچی نہیں، کیونکہ بعض کافی دور دراز علاقے ہیں اور وہ انتظامی یا انسانی طور پر بھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ لوگ جو حکومت ہے یا جو عام لوگ ہیں وہ ادھر تک پہنچے، کیونکہ روڈ بند تھے، موسم بھی خراب تھا، فلائٹ نہیں چل رہی تھی، پورے ایک دن تو ہیلی کاپٹر ہی نہیں اڑ سکے، آج جا کے شروع ہوا ہے ریسکیو آپریشن۔ تو مسائل تو لوگوں کو ہے، لیکن حکومت بھی لگی ہوئی ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پچھلی دفعہ 2005 میں ایک عوامی سیلاب تھا امداد کا، وہ نظر نہیں آ رہا، جو ایک یونٹی تھی ہم نے دیکھی تھی 2005 میں کہ جو عام لوگ تھے ہر جگہ سے سامان بھجوایا جا رہا ہے، ظاہر ہے ہزاروں لوگ اس زلزلے میں متاثر ہوئے، ان کے گھر بار ٹوٹ گئے، ان کے پاس رہنے کو چھت نہیں ہے، سردی کا موسم آ رہا ہے، ساتھ میں بارش بھی ہے، تو جو عوامی وہ ریسپانس تھا وہ نہیں ہے، حکومت کا تو کافی سارا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ 2005 میں ہر گلی محلے میں ان زلزلہ زدگان کے لیے امداد اکٹھی کی گئی تھی، اگرچہ یہ نقصان اس طرح کا نہیں ہے لیکن یہ بھی کافی زیادہ ہے، کوئی ہزاروں کی تعداد میں تو گھر تباہ ہوئے، تو جو پبلک کا رسپانس ہے اس طرح کا نظر نہیں آ رہا ہے۔ جی جمشید، اس کی دو وجوہات تو مجھے فوری سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک تو ظاہر ہے وہ اسلام آباد میں بھی ایک بہت بڑا اس وقت واقعہ ہو گیا تھا، اور بھی شہر تھے بڑے، آزاد کشمیر میں بھی ہوا تھا، ظاہر ہے ایک تو انٹینسٹی کم تھی اس کی، دوسرا شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جب ہمارے لوگ بڑے سمجھدار ہیں، جب گورنمنٹس کچھ نہیں کر رہی ہوتی ہیں تو فوراً وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اب وہ شاید بیک سیٹ انہوں نے اس لیے لے لی کہ گورنمنٹ کر رہی ہے تو چلیں ویری گڈ، یہ تو ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے میرے حساب سے۔ بالکل ایسا جو دوسرا ایشو آ رہا ہے وہ خصوصاً وہ آج دیکھا کہ سوات میں بھی ہوا، عمران خان کے ساتھ جو اعلانات ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، وزیر اعظم نے بھی جو ہے وہ اپنا جو اعلان ہے وہ بڑا چھپا کے رکھا کہ وہ وزیر اعلیٰ سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اسپتال میں مریض ہیں اور جو وی آئی پی موومنٹ ہے اور جو سیلفیز بنانے کے لیے آتے ہیں ان سے کافی لوگ تنگ ہیں۔ آج عمران خان نے اس کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کے بعد جو ہوتا رہا، تو یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ جو مریض ہے جو اسپتال ہے، ایک طرف سے اس پہ میڈیا کی الغار ہوتی ہے، تو ساتھ ہی جو سیاستدان ہے اور مدد جو، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو سارے لوگ آتے ہیں وہ خالی آتے ہیں، صرف شاہد افریدی ہے جنہوں نے آج کچھ نقد اعلان کیا ہے ان زخمیوں کے لیے، باقی لوگ جو ہے وہ خالی بھی آتے ہیں، تو جب آپ کے جیب میں بھی کچھ نہیں ہو تو ویسے وہ دلاسا وہ کچھ اچھا نہیں لگتا ہے ایسا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب میں ابھی دیکھ رہا ہوں ویژولز، عمران خان صاحب جب آئے ہیں، اتنے لوگ جب زیادہ ساتھ آ جائیں گے، اتنے زیادہ لوگ، تو وہ تو ظاہر ہے مسائل ہی پیدا ہوں گے، اس سے بہتری کی تو کوئی امید نہیں ہوتی۔ بالکل، ہزاروں کی تعداد میں تو آپ خود کہتے ہیں کہ مریض ہیں، ان کے ساتھ ان کے لواحقین بھی ہوگے، پھر اس اسپتال میں روزانہ عام مریض بھی آتے ہیں جو دیگر حادثات میں ہوتے ہیں، کیونکہ شہر کا بہت بڑا اسپتال ہے، اور مزے کی بات ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں سے یہ ہوتا آ رہا ہے کہ سارے مریض ایل آر ایچ میں ہی رکھتے ہیں، ان کے پاس دو اور بڑے ہاسپٹل ہے، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس اور خیبر ٹیچنگ ہسپتال، وہاں پہ ان کو مریضوں کو نہیں رکھا جاتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیدھو ہاسپٹل جو ہے وہ بھی اوور برڈن ہو گیا ہے، کیونکہ وہ وہاں سے جو شانگلہ سے لوگ آ رہے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سیدھو شریف پہنچے، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو فیسلٹیز ہیں حکومت کی پہلے سے موجود ان کو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ جی آپ کی وساطت سے ہم لوگوں سے یہ اپیل بھی کرتے ہیں، چونکہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ ٹھیک کیا ہے کہ لوگوں کو جو مدد وہ لاسٹ ٹائم کی تھی وہ انہیں ضرور کرنی چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ بالکل پازیٹیو چیز ہے کہ گورنمنٹ اور باقی ادارے، فوج ہے، وہ بہت بہتر کام کر رہے ہیں پچھلی دفعہ کی نسبت، لیکن سٹل لوگوں کو اپنی ذمہ داری ضرور پوری کرنی چاہیے۔ جی ٹھیک ہے ایاز صاحب، جس طرح سے آپ تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کا وی آئی پی کلچر کی خلاف ورزی کی ہے، خٹک صاحب نے کل اعلان کیا تھا کہ ہم میڈیا سے بھی درخواست کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وی آئی پی جو لوگ ہیں ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہسپتال میں نہ آئیں، لیکن آج ان کے جانے کے ساتھ بھی بہت سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ اپنی موومنٹ کو خفیہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ دورے کا اعلان کر کے دورہ کیوں کیا جاتا ہے؟ جمشید، یہ بات تو کریں چیف منسٹر سے، تو آپ کریں۔ بالکل، یہ ایسا بھی ہے، بتائیں عمران خان صاحب تو چلے گئے، چلے وہ سختگیر آدمی ہے، ان کے سامنے کسی کی مجال نہیں، کسی کی نہیں چلتی، تو انہوں نے تو کر دیا، لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو خواتین ونگ کی ہے وہ کسوری فوزیہ کسوری صاحبہ آئی، ان کے ساتھ خواتین تھی، اس کے بعد رحم خان نے چکر لگایا، ان کے پاس خواتین تھی، پھر اس طرح دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی کے لوگ آئے ہیں، این پی کے لوگ آئے ہیں، جو دیگر پارٹیاں ہیں، کیونکہ وہ ایک سیاسی دوڑ شروع ہو جاتی ہے، وہ مریضوں کی مدد کی بجائے ان کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ پتہ ہم ان کے دورے سے ہمیں کوئی ذاتی تکلیف نہیں ہے، لیکن اس لیے چونکہ مریض سفر ہو رہے ہیں ان کو ضرورت بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو زلزلے میں زیادہ تر لوگ زخمی ہوتے ہیں وہ آرتھوپیڈک یا نیورو سرجری کے ہوتے ہیں، جن کو اس وقت کافی تکلیف ہوتی ہے اور وہ تکلیف کے عمل میں ہوتے ہیں،
تو ایسے میں جب آپ ان کے فوٹو بناتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو واقعتاً بہت برا لگتا ہے، اور اس کا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ہسپتال والے سختی کرتے ہیں لیکن جب ظاہر ہے ان کے پاس کوئی پولیس فورس تو ہے نہیں اسپتال کے اندر، کوئی ان کے جو چپراسی آفس بوائے ٹائپ کے وہ لوگ ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں، تو ان کے سامنے تو کوئی ٹھہر نہیں سکتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر لوگ کوئی خون دینے آتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی دوائی لے کے آتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ویسے ہی اسپتال پر بوجھ بنتے ہیں اور دوسرے مریضوں کی علاج معالجے میں آپ مشکلات پیدا کرتے ہیں تو یہ انتہائی بری بات ہے. جی اس کا حل تو میرا خیال یہی ہے کہ اگر کوئی لیڈر آتا ہے تو اس سے کہا جائے کہ بھائی ہاسپٹل کے اندر آپ نے اکیلے جانا ہے، باقی آپ کے ساتھ چاہے 100 لوگ ہیں 1000 لوگ ہیں یہ باہر کھڑے ہوں گے، اندر کسی کو نہیں جانے دیا جائے گا. اور یہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو خود یہ فیصلہ کرنا چاہیے اور باقاعدہ یہ اپنے ساتھ جانے والے لوگوں سے کہنا چاہیے کہ بھئی میں آیا ہوں یہاں لوگوں کی خیریت دریافت کرنے، میں اندر جاؤں گا، آپ میں سے کوئی اندر نہیں آئے گا، پھر میرا خیال یہ کلچر بہتر ہوگا. بالکل. تو پھر ایاز صاحب پھر وہ تصاویر کہاں سے آئیں گی، وہ ویڈیوز کہاں سے آئیں گی، پتہ کیسے چلے گا کہ ہم کام کر رہے ہیں؟ نہیں لوگوں کو کیوں پتہ نہیں چلے گا؟ جب لیڈر اندر اکیلا جائے گا اس کی تصویر بھی بنے گی، اس کی ویڈیو بھی بنے گی، کوئی ایشو نہیں ہے. لوگ باہر تو مجمع اس کے ساتھ ہے، ہجوم نظر آ جاتا ہے، اسے ہسپتال کے اندر ہجوم لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں میرے خیال میں. ہسپتال کے اندر جانا ہے، مریضوں کی خیریت دریافت کرنی. ویسے تو بہتر یہ ہے کہ یہ متاثرہ علاقوں میں جایا کریں، جہاں لوگوں کا نقصان ہوا ہے، گھر گرے ہیں، وہاں جا کے لوگوں کی دلجوئی کریں، وہاں جا کے ان کی کو مدد کریں. ہسپتال میں تو اتنا زیادہ لوگوں کو جانا میرے خیال میں تو بہت غلط ہے. وہاں جائیں جا کے تاکہ پتہ چلے کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کے بعد تکلیف کا اندازہ کیا جا سکے، اور پھر وہ تکلیف جس کا اندازہ ہوگا اس تکلیف کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی. ہمیں بریک کی طرف جانا، دوبارہ حاضر ہوں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایاز صاحب جس طرح سے ہم دوروں کے حوالے سے بات کریں، بین الاقوامی دورے بھی پچھلے ہفتے ہمیں کافی دیکھنے میں آیا، خاص کر کے وزیر اعظم صاحب نے جو امریکہ کا دورہ کیا ہے، آج اس پر بریفنگ بھی دی گئی اور کافی اطمینان بخش قرار دیا گیا ہے اس دورے کو. ایسا کیا ہو گیا اس میں؟ دیکھیں دورہ اگر تو یہ زلزلہ نہ آتا تو آج یقیناً دورے کی بات ہی ہو رہی ہوتی ہے، کل بھی صرف دورے کی بات ہوتی ہے اور وہ شادیانے بجائے جا رہے ہوتے کہ جی بہت کامیاب دورہ ہے. ایک تو قوم کو مبارک ہو کہ مستقبل کی پرائم منسٹر قوم کے سامنے لانچ کر دی گئی ہیں، مریم نواز. اچھا. بیسیکلی پرائم منسٹر صاحب کی 3 جنریشنز اس دورے پہ تھیں، وہ خود تھے، ان کی بیٹی تھی اور پھر بیٹی کی بیٹیاں بھی تھیں، تو اس حوالے سے تو بڑا کامیاب رہا دورہ. مشترکہ اعلامیہ آپ نے دیکھا اس میں کشمیر کا ذکر ضرور ہے، اور باقی جو سیکیورٹی کے حوالے سے چیزیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ تو ظاہر ہے ابھی ایک دورہ باقی ہے جس میں یہ معاملات طے پانے ہیں جب راحیل شریف امریکہ جا رہے ہوں گے نیکسٹ منتھ. ٹھیک. انڈیا کا جو ابتدائی ریئیکشن تھا اس جوائنٹ ڈیکلیریشن پہ انہیں بھی بڑا اطمینان ہوا، بڑے خوش ہوئے، کیونکہ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ اس میں لشکر طیبہ کے خلاف کارروائی کا بھی کہا گیا، اور ظاہر ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس نے ڈو مور کا مطالبہ بھی کر دیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے، جو کہ نہیں ہو رہا تھا کافی عرصے سے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اس دفعہ ڈو مور کا ہم مطالبہ کریں گے. تو یہ دورہ اس حوالے سے تو آپ کے سامنے ہیں اس کی کامیابیاں. لیکن مریم نواز کو بڑا اچھا لانچ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کی جو جانشین ہے اب سیاسی، کیونکہ بہت عرصے تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید حمزہ شہباز جانشین ہوں گے نواز شریف صاحب کے، لیکن اب حمزہ شہباز نہیں ہے اور مریم نواز ان کی جانشین ہے. اور اسی طرح بھٹو صاحب نے بے نظیر صاحبہ کو گروم کیا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ دوروں پہ جایا کرتی تھیں، اور اب چونکہ مریم گئی ہیں اور یقیناً یہ مستقبل کے لیے ایک پلاننگ ہے اور ٹریننگ ہے ان کی کہ وہ کس طرح سے انہیں، اور ظاہر ہے اس طرح کے دوروں سے آپ کے ذاتی تعلقات بھی بنتے ہیں. میشیل اوباما کے ساتھ جتنا وقت گزارا ہوگا مریم نواز صاحبہ نے وہ یقیناً مستقبل میں ان کے کام آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دورہ پھر صرف اس لحاظ سے کامیاب رہا ہے. لطیف چودھری صاحب، ان کی باتیں مانی گئی ہے یا اپنی منوائی گئی ہیں؟ خاص کر کے اگر یہاں پر جس طرح سے بھارت کی طرف سے ریئیکشن آ رہا تھا، کافی ناراض دکھائی دے رہا تھا بھارت، ٹھنڈا پڑ گیا.
اس میں میرا خیال ہے کہ جو اگر ہم جوائنٹ ڈکلریشن کو دیکھیں تو اس میں کوئی ہمیں اتنا تو وہ نہیں نظر آتا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی چیز پاکستان کو دے دی ہے یا آفر کر دی ہے. وہ جوائنٹ ڈکلریشن میں ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی. ہاں البتہ یہ اس میں ضرور ہمیں اس کے بین السطور ہم یہ چیزیں نکال سکتے ہیں, بلکہ یقیناً یہی ہیں. خاص طور پہ افغانستان کے معاملات پہ جو پریزیڈنٹ اوباما صاحب نے یا امریکن گورنمنٹ نے کہا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ براہ راست حکومت سے بات کریں, افغان گورنمنٹ سے بات کریں. دوسرا پاکستان اور جو انڈیا کا جو مذاکرات کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے ڈیموکریسی کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہم اس چیز پہ مطمئن ہیں کہ پاکستان میں ایک جمہوری سفر جاری ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا, یہ ایسا لگتا ہے جیسے جب ہم نصاب یا کورس کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں چیزیں ذکر کرتے ہیں کہ یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے. تو ضرورت تو پاکستان کو اس وقت زیادہ جو اس کے معاملات ہیں وہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے, وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو افغان گورنمنٹ کر رہی ہے, اس میں پاکستان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا افغانستان کی پالیٹکس میں رول جو ہے اس کے حل کے اندر پاکستان کے رول کو تسلیم کیا جائے. افغانستان کیا امریکہ پاکستان کے رول کو تسلیم کرتا ہے؟ اسی طرح انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں ہمارے, اس کے اندر بھی امریکہ نے یہ نہیں کہا کہ جی میں اس میں کوئی رول پلے کرتا ہوں. انہوں نے وہی پرانی بات, وہی چیز کہ جی آپ ایک دوسرے سے بات کریں, اور وہ اب ہم نے تو جو بات کرنی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. انڈین جو قیادت ہے اس کا جو طرز عمل وہ بھی ہمارے سامنے ہے. باقی رہ گیا ہماری ایک جو ڈومیسٹک پرابلم ہے, انرجی کرائسس ہے, اور دوسرے معاملات ہیں, اسلحے کا معاملہ ہے, انڈیا کے ساتھ ہمارا جو ساؤتھ ایشیا کا پاور کا امبیلنس ہے, اس کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی آفر پاکستان کو دی ہے کہ یہ جی ہم آپ کو دے رہے ہیں. جیسے سول نیوکلیئر کا معاملہ تھا انڈیا کے ساتھ کیا, تو مجھے نہیں لگا کہ کس طرح کوئی بات ہے. البتہ یہ امریکہ نے بین السطور ضرور مشورے دیے ہیں, بلکہ اشارے دیے ہیں کہ جی آپ یہ کریں, یہ کرنا چاہیے, آپ کو ایسا کرنا چاہیے. تو یہ معاملات میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب لے کے آئے ہیں, اور خاص طور پہ جو لشکر طیبہ کے حوالے سے ہے, وہ تو اب ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے. جماعت الدعوہ کے حوالے سے بھی وہ بھی اسی طرح کے معاملات ہیں. تو مسئلہ پھر وہی آتا ہے کہ انڈیا, یہ مطالبہ انڈیا کا بھی ہے. اگر ہم دیکھیں پاکستان کی ان تنظیموں کا, تو براہ راست امریکہ کا تو ان تنظیموں کے ساتھ کوئی تنازع نہیں, کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو اگر امریکہ اس معاملے میں انوالو ہے تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ انڈیا کی انوالومنٹ کو آگے کر رہا ہے. لیکن اس کے ہمارے ساتھ لیے یہ ایک مسئلہ ہے. ایاز صاحب جھکاؤ بھی تو دکھائی دیا ہے نا امریکہ کا, جس طرح سے آپ کے پاس کوئی خبر ضرور ہے. ایاز صاحب آپ بتا ہی دیں. نہیں جھکاؤ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ جو ایک بات ہے نا افغانستان کے حوالے سے جو سب نے بات کی, آج آپ نے دیکھا انہوں نے بھی خلاف ورزی کی یہاں ہے, فائرنگ ہوئی ہے اور ساتھ ہمارے اہلکار شہید ہوئے ہیں. یہ افغانستان کے ساتھ ہمارے یہ مسائل ہیں. انڈیا کا جہاں تک بات ہے, باقی جوائنٹ ڈیکلیریشن تو جو سب نے بالکل اس کو ٹھیک ڈیٹیل سے آپ کو بتا دی کہ اس میں کچھ نہیں ہے. لیکن پریزیڈنٹ اوباما نے نواز شریف صاحب سے کوئی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ انڈیا کو دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پہ لے گیا. اچھا, اب آپ نے دیکھا بی سی سی آئی نے خط لکھا اپنی گورنمنٹ کو کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ سیریز کا بتائیں کیا کرنا ہے. بالکل. اب چونکہ 5 تاریخ کو بہار میں الیکشنز ہونے والے ہیں, اس وقت جو ہائپ ہے ساری وہ بہار کے الیکشنز کے حوالے سے ہے. وہ جیسے ہی الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو پروگریس نظر آنا شروع ہوگی. اب مذاکرات بھی ہوں گے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب پاکستان اور انڈیا کی سیریز بھی ہوگی. یہ جو فیوٹائل ایکسرسائز تھی جو کی گئی اس کی ضرورت نہیں تھی, وہ شاید اس سٹیج پہ نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن چلیں وہ ہو گیا, جو بھی ایپیسوڈ وہ گزر گیا. لیکن اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب مذاکرات بھی ہوں گے پاکستان اور انڈیا کے. اب کس لیول پہ ہوتے ہیں یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے, لیکن بہتر تو یہ فارن سیکٹری لیول پہ ہوں. لیکن ہمارے فارن سیکٹری اتنے زبردست آدمی ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ان سے جب امریکہ میں نواز شریف صاحب کے پوائنٹنے سے پہلے ایک دن سوال پوچھا گیا کہ جی یہ جو ٹیکٹیکل ویپن آپ بنا رہے ہیں اور یہ چھوٹے ہتھیار بنا رہے ہیں اس کے لیے, ایٹمی ہتھیاروں کے لیے, تو یہ آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ تو ان کا بڑا خوبصورت جواب تھا, اور میں نے بڑے کم اتنے خوبصورت جواب دیکھے. انہوں نے کہا کہ ہم جارحیت کو ہونے سے پہلے روکنا چاہتے ہیں. یہ ایک ایسا جواب تھا کہ آپ یقین کریں اس کے بعد ایٹمی پروگرام کے حوالے سے یا ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے ہمارے سیکرٹری خارجہ کو کوئی سوال نہیں پوچھا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے بڑا مشکل ہوگا ہمارے سیکرٹری خارجہ کے ساتھ مذاکرات کرنا. تو شاید وہ اگر وہ سیکیورٹی ایڈوائزرز کے لیول پہ بھی آتے ہیں تو وہاں بھی اب جنجوعہ صاحب آ گئے ہیں. انہوں نے آپ کو دیکھا کیا کمال کام کیا انہوں نے بلوچستان میں, تو وہ بھی بڑا مشکل ہوگا. لیکن سٹل
یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کو اب مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا اور جلد آنا پڑے گا، اور شاید آپ پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ میچز بھی دیکھ رہی ہیں۔ تو لطیف چودھری صاحب، یہ تو اسی وجہ سے ممکن ہو سکے گا نا کہ پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا ہے، پاکستان نے واضح الفاظ میں جواب دیا ہے اور بات کی ہے، اسی وجہ سے انڈیا کو سمجھ آ گئی ہے۔ بالکل، اگر ابھی پہلی بات تو میں خان صاحب کا کہوں گا کہ اگر جیسا آپ نے تجزیہ پیش کیا، اگر بڑی خوشی کی بات ہے یہ ساری چیزیں اسی طرح مٹیریلائز ہو جائیں تو اس خطے میں ایک صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس ساری جو پچھلے ایک سال سے انڈیا کی جو پالیسی ہمارے سامنے آئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں پاکستان اپر ہینڈ اس پہ رہا ہے، یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے، کیونکہ جو مودی صاحب جو ایجنڈا لے کے آئے تھے، جس قسم کی انہوں نے ہارڈ ہٹ پالیسی اختیار کرنے کی کوشش کی، تو ہم کرکٹ کی زبان میں ہی وہ کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ میں فرنٹ فٹ پہ جا کے تو بڑی تیزی سے پہلے 5-6 اووروں میں ایک ایسی 10 کی ایوریج سے سکور کر جاؤں تاکہ میچ جیتنے کی ہمارے پاس ایک گراؤنڈ بن جائے، تو میرا خیال اس میں وہ ناکام رہے ہیں، ان میں اس کو انہیں کامیابی نہیں مل سکی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ انڈیا کے اندر ایک جو سول سوسائٹی کا جو رول ہے وہ بہت سٹرونگ ہے۔ خان صاحب آپ دیکھیں کتنے ادیبوں نے، کتنے شاعروں نے، جو شیو سینا نے پچھلے دنوں جو کام کیا، اس سے پہلے گلزار نے واپس کر دیا۔ گلزار ایک مطلب کہ گریٹ ایک لیریسسٹ ہے انڈیا کا، تو اگر وہ آدمی کر رہا ہے، اس سے پہلے منور رانا وہ بھی ایک بہت اچھے ایک شاعر ہیں اور انڈین انڈسٹری میں ان کا بہت بڑا ایک نام ہے، تو یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مودی صاحب کو، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی اور اس سے بھی آگے نکل کے جو ہندوستان کا جو ہندوتا کا ایک جو نظریہ ہے اور ایک جو بہت بڑی ان کی ایک انتہا پسندی کی جو لہر ہے وہ ہاری ہے۔ انڈیا کی سول سوسائٹی نے ان کو ہرایا ہے۔ گلزار کو آپ ایک گلزار نہ سمجھیں نا، گلزار ایک پورا ایک مکتبہ فکر کا نام ہے۔ ایک مکتبہ فکر نے ایک ان کے خلاف ایک ورڈک دی ہے جس کا دباؤ انہوں نے محسوس کیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ مودی نے یا اس انتظامیہ نے اس کو محسوس نہیں کیا۔ کرکٹ کے حوالے سے بھی میں یہی بات کروں گا خان صاحب، دیکھیں انڈیا کے اندر جو آئی پی ایل ہو رہی ہے اور وہاں کا ایک جو انڈسٹریل مافیا ہے اور ایک جو سٹے باز مافیا ہے، وہ کرکٹ کا کوئی ہمدرد نہیں، کرکٹ لور نہیں ہے، وہ کرکٹ کو تباہ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا پاکستان کے ساتھ اگر انڈیا کی کرکٹ ہوتی ہے تو یہ کرکٹ کے فائدے میں ہے۔ یہ کوئی پاکستان اور انڈیا کی سیریز کو چھوڑ دیں آپ ان کو کہ یہ پاکستان اور ان کے ساتھ دو ملک کھیل رہے ہیں، یہ دو ملک نہیں، یہ کرکٹ کی بہتری کے لیے ہے۔ گیم جو ہے، کھیل جو ہے، اس کو اگر ہم نے بچانا ہے، اس کی رہنائی کو برقرار رکھنا ہے، تو ان دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ تو لازمی ہونی چاہیے۔ اور جو انڈیا کے اندر انتہا پسند قوتیں ہیں، ان کا میرا خیال ہے کہ مستقبل جو ہے وہ مجھے اتنا روشن نہیں نظر آ رہا، مستقبل میں وہ الیکشن جیتتی نظر نہیں مجھے آ رہی ہے۔ جو انڈیا کا اگر جب بھی کبھی الیکشن ہوگا، جنرل الیکشن ہوگا۔ لطیف چودھری صاحب، اس بارے میں مزید بھی بات کہ انتہا پسندوں کو ہم نے مات دی ہے، ہماری محبت نے مات دی ہے، یا کہ خود ان کو ان کے اپنے ہی ملک میں مات ہوئی ہے؟ ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ صاحب، مذاکرات کی اور کرکٹ سیریز کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے ہمیشہ اپنی روایت کو قائم رکھا گیا، پیار اور محبت کی ہی بات کی گئی ہے، اور اسی محبت کے تقاضے میں آ کر ہم نے گیتا لوٹا دی ہے، اور بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ پھر وہی لاشیں، پھر وہی نفرت۔ یہ ہاکش ایلیمنٹ چوئی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس کو ڈیفیٹ ہو گئی ہے، چوئی صاحب نے کہا کہ ڈیفیٹ ہو جائے گی، اور دیٹ از رائٹ۔ اس وقت ڈومینیٹ کر رہا ہے ہاکش ایلیمنٹ انڈین پالیسیز پہ، اور آپ کو یاد ہے کہ یہ بات اب کوئی اوپن سیکرٹ ہے کہ نریندر مودی صاحب نے کہ آرڈرز تھے، پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ آرڈرز آئے تھے کہ شدید فائرنگ کی جائے کنٹرول لائن پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھتی ہیں روزانہ کہ ہم نے گیتا کو بھجوایا، اس کی تعریف بھی کی، نریندر مودی صاحب نے بھی شکریہ ادا کیا، پرائم منسٹر صاحب کو فون کر کے بھی کہ جی آپ نے بڑی دیکھ بھال کی گیتا کی، ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ سشما سوراج صاحبہ نے کے بھی اسی طرح کے جذبات تھے، اسی طرح کا انہوں نے اظہار کیا، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا ورکنگ باؤنڈری پہ جو ہوا، لیکن یہ زیادہ دیر یہ سلسلہ چل نہیں سکے گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایدی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور پھر 1 کروڑ روپے کی امداد کا اعلان کیا جو ایدی صاحب نے واپس کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ عبدالستار ایدی کی ایک آواز پہ لوگ کروڑوں روپے دے دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے عبدالستار ایدی کیا کام کر رہا ہے اس ملک میں۔ جب پاکستانیوں کے دل ان کے لیے اور ہر چیز حاضر ہوتی ہے تو پھر وہ کیوں انڈیا سے امداد لیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ عبدالستار ایدی نے ایک اور ایسی مثال قائم کی ہے کہ جس پہ انہیں سیلیوٹ کیا جانا چاہیے۔
वेल डन नीति साहब। और यह सब जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाल कायम की गई है लतीफ़ चौधरी साहब, इसको सारी दुनिया ने भी देखा है, अदीबों ने सराहा है, फनकारों ने सराहा है, सियासतदानों ने सराहा है। अगर मोदी सरकार भी सराह रही है तो फिर कहीं ना कहीं उनके रवैये में भी तो तब्दीली दिखाई देनी चाहिए ना। देखिए, रवैये में तो उनके तब्दीली आएगी। जो आसार नज़र आ रहे हैं वो यही है कि बिला आखिर दो हमसाया ममालिक के दरमियान जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, जंग हो जाए, हमारे दरमियान इंडिया और पाकिस्तान की जंगें भी हो चुकी हैं, आखिरकार नतीजा वो बातचीत के ज़रिए ही निकलना है। इसका क़यादत को, दोनों को क़यादत को पता है, मोदी साहब को भी पता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें चीज़ों का ना पता हो, सारा पता होता है। मसला फिर वही आता है कि हम हमारी सियासी जमातें इक़्तिदार में आने के लिए ऐसे इश्यूज़ को उठाती हैं जिससे फिर बाद में उससे रीट्रीट करना बड़ा मसला बन जाता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान को भी मुज़ाकरात करने हैं, जितनी जल्दी कर लें उतना ज़्यादा बेहतर है। टेंशन रिलीज़ करें। अगर किसी फ़ौज के दरमियान और मैकेनिज़्म के दरमियान कहीं वायलेशन हो रही है उसको दूर किया जाए। और इससे पहले एक बात और मैं खान साहब करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात होना है खारजा सेक्रेटरियों के ज़रिए और फिर वज़राए खारजा का भी होने हैं मुज़ाकरात। तो पाकिस्तान को भी चाहिए, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को भी चाहिए कि एक तजर्बाकार आदमी, उसको वज़ीर खारजा, फुल वज़ीर खारजा मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये अकेले सारी चीज़ें जो चलाने का एक रुझान है, जो तर्ज़ अमल है, इसको मेरा ख्याल है कि ये गवर्नेंस की जो तर्ज है इसको तब्दील किया जाए। क्या ख्याल है मरियम नवाज को ना बना दिया जाए? अगर वो समझते हैं, मरियम साहिबा यकीनी तौर पे उनका एक जो रोल सामने आया, अगर वो विजन उनका अच्छा, अभी तो हम नहीं कह सकते कि वो इस जो ओहदे को कितना डिलीवर करती हैं, लेकिन अगर वज़ीर आज़म साहब समझते हैं तो उसके लिए वो पहले उन्हें सेनेट का रुकन मुंतखब करवाएं, सेनेट का रुकन मुंतखब करवाएं या MNA उनको बनवाएं और वज़ीर खारजा वो बना लें। कोई उसमें मैं तो नहीं इस चीज़ का MNA बनवाना इस वक्त मुश्किल होगा, सेनेट बनवा के वज़ीर खारजा तो बन सकता है ना। तो ये बिल्कुल अगर मरियम साहिबा यकीनी तौर पे अगर वो उनको बनाया जाता है और वो इस काबिल हैं, समझदार खातून हैं, बुर्दबार भी हैं अभी, और अगर वो हमारे लिए, मुल्क के लिए कोई खिदमत अंजाम देना चाहें तो इसमें मेरा ख्याल है कि किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। खुशनूद अली खान साहब की तजवीज़ है, वो दे चुके हैं बहुत अरसा पहले। खुशनूद अली खान साहब आपको पता बड़े सहाफ़ी हैं, वो बड़ी बातें कर सकते हैं। नहीं, मुझे तजवीज़ ये गलत नहीं लगती, मुझे ठीक लगती है। मैंने तो उसकी फेवर की है। इस पे होना चाहिए कि अगर मोहतरमा जो है मरियम नवाज, अगर उन्हें दिया जाना चाहिए, आवाम को पता चले कि उनके में सलाहियत है। देखें, इसमें कोई वो बात नहीं है कि अगर मरियम नवाज पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स करती हैं, सलाहियतों के लिए उनको प्रोग्राम्स भी तो कुछ दिए गए थे ना, खास करके यूथ विंग प्रोग्राम जो दिया गया था, उस प्रोग्राम के हवाले से भी लतीफ़ चौधरी साहब हम जरूर बात करते कि उसमें सलाहियतें कहाँ तक आई हैं, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त है, इसलिए बात को यहीं पर ब्रेक लगाना होगा। आपके फीडबैक का हमें रहेगा इंतजार। दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।